बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 जून हफ्ते के दिन का ये वीलॉग है और अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। ईरान इसराइल की जंग में शिद्दत, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आज रात खैबर मिज़ाइल से हमले का ईरान का जो इम्कान है, और इस ईरान के हमले के बाद अमेरिका में भी मामलात जो है बढ़ते जा, टारगेट किलिंग हो रही है अहम शख्सियात पे और धमाके हो रहे हैं। आलमी रहनुमाओं के राब्ते शुरू हो गए। ईरान इसराइल जंग में नया मोड़ है, एटमी मामला। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में पेशावर में बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ का, अडयाला के सामने जाने का ऐलान, सख्त तकारीर है। अमेरिका में आर्मी चीफ के पहुंचने से पहले भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने मोर्चे संभाल लिए हैं। भरपूर एहतजाज की तैयारियाँ, स्पीकर स्क्रीन, कनाडा से लोग भी आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना की डोरियाँ भी लाना शुरू कर दी। 27वीं तरमीम से पहले फैसल वाडा के घर मौलाना की आमद। इन तमाम खबरों की तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान के मामला से थोड़े से मैं आपको बता दूँ, फिर ईरान की तफसील। खान की रिहाई के लिए जो पेशावर में जलसा गाह के मनाजिर है, अवाम हर तरफ नज़र आ रही है, पंडाल भरा हुआ है, कारकुनों के हौसले भी बुलंद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सख्त तकारीर भी आ रही हैं, काफ़िले भी पहुँच रहे हैं। अली मीन की तो बड़ी सख्त तकारीर है। मुझे ख़तरा है ये कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ही ना लग जाए पार्टी पे, इतनी सख्त तकारीरें थी। और अमेरिका में भी आपको पता है, वहाँ इस वक्त वाशिंगटन DC में पूरे अमेरिका से जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कनाडा से भी लोग आ रहे हैं आर्मी चीफ़ के इस्तकबाल के लिए। आपको पता है वहाँ इस्तीफ़े के लिए वहाँ बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं। और वाशिंगटन DC में तो बाकायदा डिजिटल ट्रक सुबह से चलाए जा रहे हैं। ये बड़ी तैयारियां की हैं तहरीक इंसाफ ने। इस पर ज़ाहिर है मेरे हमें एक और वीलॉग करना पड़ेगा जब ये तफसील आएगी, टाइम का डिफरेंस है। जो बड़ा मामला अभी इसराइल और अमेरिका, वो ईरान का, उसमें सबसे पहले अमेरिका में अब धमाके हुए लॉस वेगास में कसिनो के अंदर, और उसके बाद मिनेसोटा में वहाँ साबिक स्टेट हाउस स्पीकर, उसके शोर की टारगेट किलिंग हुई। अब ये पता नहीं कि इब्तदाई मामला है अमेरिका में या इंडिपेंडेंट वो, अभी ये चीज़ें अपडेट्स आएंगी उसके बाद। लेकिन इसराइल के लिए आज रात बड़ी भारी होगी। मिज़ाइलों की जो नई लहर, ईरानी टेलीविज़न ने बाकायदा तस्वीर और वीडियोज़ जारी की और ये अपने मिज़ाइल खैबर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि ईद गदीर भी आ रही है। आपको पता है, कह रहे हैं ईद पे तोहफ़ा देंगे। जोहरी तवानाई का जो बैन अल-अक़वामी इदारा है, उसकी तमाम मॉनिटरिंग ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए। कौमी सलामती की कमेटी ने साफ इनकार कर दिया वहाँ ईरान में कि अब कोई तावन नहीं होगा और एटमी सलाहियत का हो सकता है मुज़ाहरा भी हो जाए। अभी इसमें सोच विचार वो इसलिए कर रहे हैं कि खित्ते में जो दीगर ममालिक है, ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक, वहाँ एक शदीद दबाव और तशवीश का मामला है। क्योंकि एक तो ज़ाहिर है इसमें दौड़ लग जाएगी, सारे हथियारों के चक्कर में लग जाएंगे। आलमी रहनुमा भी इस वक्त बड़ी तशवीश में है और मुसलमानों को, ख़ास तौर पर रहनुमाओं को, ये पता है कि वारदात क्या हो रही है, वो हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको पहलू बताता हूँ। इसराइल की कोशिश ये है कि ईरान की तरफ से अरब अमारात, सऊदी अरब या किसी भी मुसलमान मुल्क पर एक आधा हमला हो जाए मिसाइल, मुसलमान फिर आपस में लड़ पड़ेंगे। ईरान इराक की जंग आपको याद होगी, और ये पीछे बैठ के मदद करेंगे या उसका साथ तावन देंगे और ये आपस में लड़ लड़ के ख़त्म होंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है। तुर्की के सदर अभी अर्दगान ने मोहम्मद बिन सलमान से जो रब्ता किया, इसीलिए ईरान इस चीज़ को समझता है। वो जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा तकसीम ना हो जाए, कि ये चाहते हैं अमेरिका के एयरबेस जो अरब अमारात में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, बहरीन में, यहाँ पे मौजूद है, एक आधा हमला करवा दें। और ये ईरान लेकिन कभी नहीं करेगा। उनकी हिकमत अमली है और वो समझदार है। उन्हें पता है कि एक दफ़ा मामला बढ़ गया तो फिर मुसलमान लड़ते रहेंगे। इसराइली कैंप में इस वक्त बड़ा शदीद खौफ है। वहाँ तो जितने जंगी काबीना के इजलास ज़ेर ज़मीन खुफिया बंकरों में हो रहे हैं, हालांकि शाते ईरान दे रहे हैं। नेतन्याहू कह रहा है मज़ीद ताकत से हमला करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और ये हमले रुकेंगे नहीं। ईरान भी कह रहा है हम भी नहीं रुकेंगे। अब ईरान का देखिए, ये जो इसराइल का हमला हुआ, ये पहला हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेटर इसराइल का। वो जो दजाल की आमद और ये सारे इस्लामी तारीख़ में हम उलमाए इकराम से सुनते रहे, ये उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसमें हमें दो चीज़ें लेकिन बड़ी गौर से समझनी है, एक तो यहूदियत और एक सहूनियत। ये हमें अगर समझ आ जाए, हमें सारा मामला समझ आ जाएगा। जो यहूदियत है वो तो एक हज़ारों साल पुराना मज़हब है, जिस तरह इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, सिखिज़म, आपको तो बुद्धिज़्म एक मज़हब है। जो ज़्योनिज़्म है, जो सहूनियत है, वो एक तहरीक है, सियासी तहरीक 1800 शुरू हुई थी, जो इसमें यहूदियों का एक अलग रियासत 1948 में इसराइल की शक्ल में जो आई। अब उसका मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं है। उसकी यहूदी जो है वो भी इस सहूनियत के, ज़्योनिज़्म के मुखालिफ हैं, वो इसे बल्कि खिलाफ मज़हब समझते हैं। ये एक सियासी नज़रिया, एक मज़हब है। अब इसराइल की जो हुकूमत है वो सहूनी रियासत है, उस नज़रिए पर है। सियासी तहरीक यहूदियों के लिए आपको पता है एक अलग, ये चाहते हैं कौमी रियासत बनाएं। जो 2018 का इनका कानून पढ़े वो भी यही है कि हमारा हक़ है कि हमारी एक अलग कौम हो और एक ख़ास, आपको पता है इनकी आइडियोलॉजी है। अब मजहबी गिरोह जो है वो ये इसको सही नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये यहूदियों का मामला ही नहीं है। अब इन लोगों ने, सही ने अपनी, आपको पता है, रवायात, हदीस और नक्शे बनाए हुए हैं, और ये नक्शे इनके बड़े दूर तक हैं, अफ़गानिस्तान तक हैं, ईरान, इराक, शाम, उर्दन, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, ये सारे इलाके इनके नक्शों में मौजूद है। बल्कि मिस्र से जो कि रास्ते हैं इसराइल की तरफ, फिर कुछ रास्ते तो पाकिस्तान की तरफ हैं, सिंध और बलोचिस्तान के इलाके। मतलब इतना बड़ा इनका प्लान है। तो यहाँ इसलिए पाकिस्तान के लोगों में को ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है
کہ یہ جو اصل میں تنازع ہے کیا. ایک دفعہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ کہاں سے کہاں کس طرح جڑے گا آپ کے ساتھ. ایران تو دیکھیں 1978 تک جو تھا صہیونیوں کے لیے قابل قبول ریاست تھی. معاملہ تو 1979 میں شروع ہوا, انقلاب جب آیا, اسلامی انقلاب, اسلامی جمہوریہ جب وہ بنے, ان کی اپنی پالیسی بنی کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, ظالموں کی مخالفت کر رہی ہے. ایران اسرائیل کو ایک غاصب اور ایک غیر قانونی ریاست سمجھتا ہے اور فلسطین کی آزادی کو اپنی مذہبی اور سیاسی ذمہ داری سمجھتا ہے, ورنہ ان کا ڈائریکٹ اسرائیل سے کوئی تنازع نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ ہے سارا. اب تمام جماعتوں کو وہاں جو حزب اللہ ہوگی, حماس ہوگی, ان تمام کو یہ ایک وقت میں کھلی جو حمایت کرتے رہے وہ اسی وجہ سے, اور اسرائیل ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے. اب ایران ان کی چونکہ حمایت کرتا ہے, ان کے اوپر الزامات اسی لیے لگتے رہے کہ یہ ڈرون دیے, انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی, پروکسیاں بنائیں, اور پھر اسرائیل نے ان کی تنصیبات پر شام میں, عراق میں, ہر جگہ حملے بھی کیے. انہیں خطرہ ہے کہ ایران اب ایٹمی ہتھیار بنا کے ان کا کہیں وجود نہ مٹا دیں. ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ یہ پروگرام پرامن ہوگا, لیکن اسرائیل بار بار ان کی تنصیبات پر حملے بھی کرتا رہا, سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی کرتا. اور یہ معاملہ انہوں نے عراق کے ساتھ بھی کیا تھا, ویپن آف ماس ڈسٹرکٹ, آپ کو یاد ہوں گی. مشرق وسطیٰ میں انقلابی اسلامی ریاست اب یہی رہے گی. اسرائیل اس کے ساتھ, ورنہ دیکھیں سعودی عرب, عرب امارات, سارے ان کے ساتھ ان کے اتحادی بلاک بنا ہوا ہے. تمام اسلامی ممالک میں جہاں شاہی حکومت ہے, جو جمہوریت, انقلاب, ان جو سے نفرت کرتے ہیں, وہ سارے آرام سے کھڑے ہیں. عراق ایران کی جو جنگ تھی وہ بھی اس ممالک میں, اب دیکھیں نا, سب مدد کی تھی اب تاکہ کوئی معاملہ, کوئی مسئلہ ادھر نہ آئے. اسرائیل اس وقت 58 اسلامی ممالک کے درمیان گھیرا ہوا جغرافیائی اعتبار سے, اسی لیے انہوں نے دنیا کی سب سے تربیت یافتہ فوج بنا لی, بہترین فضائی ایئر فورس بنا لی, دفاعی نظام بنا لی, آئرن ڈوم. اسرائیل میں تقریباً ہر مرد ہر عورت پر فوجی تربیت لازمی ہے. پھر انہوں نے ایٹمی ہتھیار بھی 90-100 کے قریب بنا لیے, سائبر سیکورٹی, انٹیلیجنس, ہائی ٹیک اسلحہ اکٹھا کر لیا, اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے کام کیا وہ موساد, دنیا کی خطرناک ترین خفیہ ایجنسی بنائی جو اس وقت دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے. پھر جو انہیں مدد ملتی رہی امریکہ کی طرف, 3-4 ارب ڈالر تو ہر مہینہ, ہر سال جو ملتا ہے فوجی امداد میں. امریکہ انہیں جدید اسلحہ دیتا ہے, F-35 طیارے, اسٹیلتھ طیارے, سائبر سسٹم. اب ان کی مخالفت میں اقوام متحدہ میں دیکھیں, جب بھی کوئی قرارداد ہے امریکہ اسے ویٹو کے ذریعے بچا لیتے ہیں. وجہ امریکہ کی معیشت چلانے والے لوگوں کو دیکھیں, پوری ایک لسٹ بنائیں, آپ کے سامنے سارا منظر آ جائے گا. دنیا کی جو بڑی بڑی مالیاتی میڈیا ٹیک ہیں, کمپنیز ہیں امریکہ میں, جتنے اعلیٰ سرمایہ دار ہیں, سیاستدان ہیں, میڈیا مالکان ہیں, وال اسٹریٹ ہو, ہالی ووڈ ہو, سلیکان ویلی ہو, یہ تمام نام دیکھیں, وارن بفے کے پارٹنرز دیکھیں, آپ لیری پیج کو دیکھیں, گوگل والوں کو دیکھیں, مارک زکربرگ کو دیکھیں, سب کے سب لوگ امریکہ کی معیشت چلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے صہیونی ہیں, میں ان کا سیاست میں اہم کردار آپ کے سامنے. دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست نکالیں, آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے اس میں بھی. اب امریکہ نے جو اسرائیل کی اس طرح کی مدد کر رہا ہے, اب دیکھیں 300 انہوں نے ہیل فائر میزائل اسرائیل کو دیے ہیں ایران پر حملے سے پہلے. 300 انتہائی جدید میزائل دیے, فضا سے زمین تک مار کرنے والے یہ میزائل, لیزر گائیڈڈ میزائل, لیزر کے ذریعے آپ کو پتہ ہے 8 کلومیٹر رینج تک. اب ایران کے ساتھ ان کے جو معاملات میں نے آپ کو بتایا 1979 میں بدلے, 79 میں, اس کی وجہ یہ معاملہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اب ان کے ساتھ ظاہر ہے بہت سارے اسلامی ممالک ہیں, جیسے آذربائیجان. اچھا آذربائیجان دیکھیں مسلک کے اعتبار سے ایران اور آذربائیجان دونوں ایک اہل تشیع ہیں, لیکن اسرائیل کے معاملے میں آذربائیجان کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ, جیسے پاکستان آذربائیجان کے ساتھ. اب ملٹری اڈے وہاں اسرائیل کے موجود ہیں, ذرا غور سے سنیں. جو فضائی حدود وہ کہتے ہیں ہماری اب ایران کے خلاف حملے میں استعمال نہیں ہوئی, لیکن سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہوتی ہیں یہ. اسرائیل, اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے, ملیہ میٹ کر دیں, تو یہ ناممکن ہے. ایران کا اس جنگ میں نقصان ہوا ہے, ابھی چند مہینے چلے گی تو مزید ہوگا, لیکن ایران کی آبادی ہے 9 کروڑ, کیا یہ ساری ختم کر سکتے ہیں؟ ایران کے لوگ تو اپنا ملک چھوڑ کے امریکہ, کینیڈا, برطانیہ ادھر تو نہیں جائیں گے. یہ تو تمام ان کی جرنیل یا ان کی قیادت بھاگے گی تو نہیں. البتہ ان کی اسرائیل کے آپ دیکھیں سارے کے سارے سرمایہ دار, سارے اس کے بزنس مین, ہائی ٹیک کے لوگ, یہ سارے کے سارے جب بھی ان کی جنگ ہوئی, یہ سارے دوہری شہریت رکھتے ہیں زیادہ تر, یہ مغربی ممالک میں چلے جاتے ہیں. تمام خوشحال لوگ, پروفیشنلز لوگ, کاروباری لوگ. ایران میں کوئی نہیں جاتا کہیں, انہیں کوئی ویزا نہیں ملتا, انہوں نے کہیں نہیں جانا, ان کو پتہ ہی ہماری کشتیاں جلی ہوئی, ہم نے یہیں رہنا ہے. اور ان کے ملک میں موجود ہیں وسائل, گیس بھی دنیا میں سب سے زیادہ, تیل بھی سب سے زیادہ. ان کی تو آئندہ آنے والی نسلیں وہ جگہ سنبھال لیں گی. 1979 سے لے کر آپ دیکھیں ان کے تمام بڑے رہنما بھی انہوں نے مار دیے, پھر دوسرے اس کی جگہ نسل لے گئے, انہیں مارا, دوسرے آ گئے. تو وہ تو نسل در نسل تیار ہیں. اسی لیے 1979 کا جو انقلاب آیا تھا وہ کوئی امام خمینی نہیں لایا, وہ لیڈر تھے, لیکن ایران کی عوام کا فیصلہ تھا, وہ بدلنا چاہتے تھے. ایران دنیا کا وہ ملک تھا کہ یورپ میں لوگ عیاشی کے لیے جاتے تھے, وہاں انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں اسلامی نظریات پہ آنا ہے. اب ان کی اپنی ایک سوچ, اپنا دین, اپنا رہن سہن, اپنا مذہب, کلچر جو بھی تھا, وہ ان کے ملک کا اپنا فیصلہ, لوگوں کا, کوئی غلط سمجھے کوئی صحیح سمجھے, یہ اس ملک کا فیصلہ ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے پاکستان میں عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد آئی, 2 ووٹ تھے, خان اپوزیشن میں بیٹھ جاتا, اگلے 3 سال بعد دوبارہ باری آ جاتی, لیکن خان نے کہا نہیں, اس گلے سڑے نظام کا حصہ نہیں بننا.
اب پاکستان کی عوام چونکہ ایران کی عوام کی طرح نہیں نکل سکی بدقسمتی سے، بہت سارے اس میں عوامل ہیں انقلاب، ورنہ یہاں تھا تو عمران خان بھی شاید امام خمینی سے بڑا انقلاب لے آتے، کیونکہ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے۔ اب جو ایران میں رضا شاہ پہلوی، وہ اس کے بیٹے ملک سے بھاگ گئے، اب انہیں یہ رجیم پسند نہیں ہے، یہ آج بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں ایرانی موجود ہیں وہ اس رجیم کے سخت مخالف ہیں۔ اب ایران کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس رجیم سے خوش ہیں، وہاں تیل ہے، گیس ہے، معیشت ان کی پچھلے 40 سالوں میں دیکھیں کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرتا، انہیں کوئی کھانے پینے کی اشیاء تک نہیں دیتا، یہ چاول دال روٹی نہیں دیتا کوئی بھی۔ ان کی فضائیہ کے پاس وہ ابھی بھی 20-25 سال کے پرانے پرزے ہیں، ہیلی کاپٹر، جہاز ہیں، وہ کسی بھی دنیا کی چھوٹی سی فوج سے بہتر نہیں ہے، لیکن انہوں نے آخری جہاز ابھی شاید روس سے خریدے ہیں 2023 میں یا 24 میں۔ ان کے پاس F-14 ہیں اور Su-35 ہے روس کے بنے ہوئے، یا انہوں نے اپنے لوکل تیار کیے ہیں ڈرونز وغیرہ، جو بھی انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، اس سے فرق ضرور پڑا ہے، لیکن جنگیں ہم سب جانتے ہیں ہتھیاروں سے لڑی نہیں جاتی۔ امریکہ افغانستان سے ورنہ کبھی نہ نکلتا، سوویت یونین افغانستان سے نکلتا، ویتنام سے امریکہ نہ نکلتا۔ 127 ممالک 20 سال $1 خرب کا اسلحہ لگا کے افغانستان سے جنگ نہیں جیت سکے، تو ایران سے کیسے جیتیں گے؟ اور انہیں تو چلے چھوڑے، فلسطین 1948 سے اس تنازع میں ہے نا۔ آپ دیکھیں فلسطین تو شاید لاہور سے بھی بہت چھوٹا، منڈی بہودین جتنا شہر بھی نہیں ہوگا۔ پچھلے ایک سال میں 2024 سے 2025 میں اسرائیل نے 1 لاکھ ٹن بارود غزہ پہ گرایا، جو دوسری جنگ عظیم لندن، ہیمبرگ اور ڈریسٹن کے گرائے ہوئے بموں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ فلسطین کی سرکاری اعداد و شمار دیکھیں، وہ کہتے ہیں 70-80 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، میرے خیال میں 1.5-2 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں شاید۔ کیا فلسطین پہ قابو پا لیا ہے؟ آج بھی جو اسرائیل کے قیدی ہیں فلسطین میں انہیں نہیں ملتے، حالانکہ انہیں ایران کا آرمی چیف پتہ ہے کہاں مل جاتے ہیں، لیکن اپنے قیدی فلسطین میں نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ زیر زمین چھوٹے سے جگہ میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ تو افغانستان پہ قابو نہیں پا سکے، فلسطین پہ نہیں پا سکتے، تو ایران تو بہت بڑی پاور ہے۔ جنگوں سے تو قومیں کبھی نہیں تباہ ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ جرمنی بہت بڑی مثال ہے، پہلی دوسری جنگ عظیم میں کھنڈرات بن گیا تھا، لاکھوں لوگ مارے گئے، آج دنیا کی سب سے بڑی مضبوط معیشت ہے۔ آپ کے سامنے جاپان ہے، ویتنام ہے، چین ہے، فلسطین ہے۔ تو یہ جنگوں سے کبھی قومیں نہیں ختم ہوتی، غداریوں سے قومیں ختم ہوتی ہیں، ملک کو بیچنے سے۔ ابھی ایران میں 200 لڑاکا طیارے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا موساد نے، جو نیوکلیئر سائنسدان ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے، ایرانی جرنیل پاسداران انقلاب کو جو ٹارگٹ کر کے ڈبل ایجنٹس کے ذریعے معلومات نکلوائیں، خفیہ نیوکلیئر فائلیں نکلوائیں، اندرونی حملے کیے، سائبر، یہ نقصان تھا۔ کرد باغیوں کو ملایا، عرب قبائل کو ساتھ ملایا، مقامی جاسوس نیٹ ورک تیار کیے، یہ ریموٹ کنٹرول ہتھیار انہوں نے بنائے، وہ جو آپ کو پتہ ہے پرانے واکی ٹاکی استعمال ہو کر دیا، پیجرز، موبائل فون، یہ انہوں نے سارے ہیک کر کے اس کے اندر کس طرح ڈیوائسز ڈالی۔ بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو آرمی چیف کے ساتھ جو آخری ملاقاتیں ان میں وہ گھڑیاں چھڑیاں بھی دی گئی ہیں جو لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے۔ تو ظاہر اس میں غداریاں بہت بڑے ہائی لیول پہ ہوتی نہیں، انہوں نے وہ پکڑ بھی رہے ہیں اور پکڑتے بھی رہے ہیں، آگے بھی چلتا رہے گا۔ موساد پہ تو خیر مجھے لگتا ہے ایک پورا تفصیلی پروگرام کرنا پڑے گا، اب اس پہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے میری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے، لیکن بہرحال وہ کروں گا ضرور، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایران کی اس وقت جو رجیم دیکھیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ وہاں کے رجیم چینج کرنا ہے اسرائیل کی، جیسے سعودی عرب، عرب امارات، مصر میں یا پاکستان میں ہے۔ ایران کا یہ چاہتے ہیں معاشی انفراسٹرکچر ایسے تباہ کرے کہ عوام سڑکوں پہ آ جائے، رجیم چینج کرے۔ اب عوام سڑکوں پہ نکلی تو وہ اپنی رجیم کی حمایت میں نکل آئے۔ پاسداران انقلاب نے کہا نا کہ ایران پر جلد مزید میزائل آج ماریں گے خیبر، ان کا پورا ارادہ آج رات کو، تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ساری۔ اب تو ایرانی ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ تیسرا F-35 بھی گرا دیا ہم نے، لیکن ساتھ اپنے 3 سائنسدانوں اور 2 اعلیٰ افسران کی شہادتوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ اور آج تو ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے وردی پہن کے عوام میں شرکت اسی لیے کہ ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں بھاگنے والے، ہم جرنیل آگے پہلے اپنی شہادتیں دیں گے۔ تو اس وقت رجیم چینج کرنے کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے، امریکہ اسرائیل کی مدد ہے، اس میں 2020 کی تلسی گبارڈ جو نیشنل سیکیورٹی کی ہیڈ ہے، اس کی آپ ایک ٹویٹ پڑھیں، میں نے لگائی بھی ہے، کہ وہ ٹرمپ سے اس وقت کہہ رہی تھی کہ ٹرمپ رجیم چینج کروانا چاہتا ہے، ایران جنگ میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہاں تلسی گبارڈ اس کے ساتھ کھڑی ہے، مطلب اب رجیم چینج کے لیے تیار ہے۔ اچھا ایران میں یہ ہوا نا کوئی جنرل باجوہ نہیں مل سکا وہاں، ایران میں جنرل باجوہ نہیں تھا وہاں، ورنہ یہ جس طرح رجیم چینج عمران خان کا پاکستان میں، یہ وہاں بڑے آرام سے کر جاتے۔ ایرانی جرنیلوں نے 20 کے 20 نے شہادتیں دے دی، اپنے سر کٹوا دی، انہوں نے کہا ہم آرام نہیں کھاتے۔ ان کی زندگی کا انداز آپ دیکھ چکے ہیں پہلے، وہ امریکہ کی غلامی میں نہیں گئے، اس لیے پھر اسرائیل کو باقاعدہ لڑاکا طیارے بھیجنے پڑے، تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کرنا پڑا، کیونکہ رجیم چینج آپریشن گریٹر اسرائیل، یہ جنگ یہ صرف اسرائیل ایران کی نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان تک، جہاں جہاں یہ رجیم چینج کر سکتے ہیں یہ کریں گے۔ وہ تمام لوگ جو انہیں برے لگتے ہیں، اسرائیل مخالف ہوں گے، وہ انہیں پسند نہیں، انہیں ہٹائیں گے، اور وہ لوگ لائیں گے جو ان کے پسندیدہ۔ آل شریف، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ کیسے لندن پلان یہ بنے سارے، یہ سارے اسی کی بنیادیں ہیں۔ آپ اس کی دلیل دیکھیں کہ اسرائیل جب جنگی کارروائی کرتا ہے، جب کوئی فوجی کارروائی کرتا ہے، جب کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی واردات، پاکستان میں سب سے پہلے عمران خان کو کہہ دیتے تلائی میں ڈال دیتے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارے، میں نے دیکھے سارے سٹیٹس،
خان کی ساری ملاقاتیں بند، باہر کی دنیا سے رابطہ کاٹ دے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا رہنما ہے، پوری دنیا کی چھٹی بڑی لارجسٹ پارٹی کا. اس کے لوگ سنتے ہیں اس کی بات، اس کی ایک ٹویٹ پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہے، اسی لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے. آج بہرحال تحریک انصاف بہت بڑی جماعت جو علی امین گنڈا پر بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں کہ پرامن لوگوں کو شہید کیا، قبروں میں تارا، ڈنڈے مارے تو ڈنڈے کھاؤ گے، گولیاں مارو گے گولیاں کھاؤ گے، جنتی دوستی کا فیصلہ اللہ کرے گا. یہ اسرائیل کے حملے کی بھی آج مذمت کر رہے تھے، اچھی بات. غزوہ ہند کی بھی انہوں نے بات کی. پشاور کا بڑا ٹھیک ٹھاک جلسہ ہے خان کی رہائی کے لیے. اس میں پنجاب سے بھی وہ میاں فاروق تقریر کر رہا تھا، ریلی تھی اس کی بھی لوگ. یہ تقریریں تھوڑی اپنی ذرا میرے خیال میں ٹون ڈاؤن کرنی ہوگی، انہیں اس طرح کی باتیں نہیں، پرامن باتیں کریں. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی تحریک تو نہیں چلانی زبردستی ڈنڈے والی یا گولیوں والی. یہ تو پرامن تحریک ہے خان کی. اس میں تو وہ ایک پرینکا گاندھی کی اینڈ میں تعریف ضرور کروں گا، وہ گاندھی صاحب جیسا کہتے ہیں ایک تھپڑ مارا دوسرا گال آ گئی، تو وہ تحریک آپ چلا رہے ہیں، تو اسی کوئی چلنے دیں، ابھی اس میں زیادہ شدت نہ لائیں. پرینکا گاندھی نے دیکھیں آج فلسطین کے لوگوں کی حمایت کی. اس نے کہا ہندوستان نے کیوں ابسٹین کیا اس قرارداد کے لیے. تو ایسے لوگوں کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے، چاہے دنیا کے کس مرضی مذہب سے ہوں وہ لوگ، جو مظلوموں کا ساتھ دیں. اور بھی بہت سی خبریں ہیں، لیکن وی لاگ آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کا دورانیہ اتنا ہے. اس کے بعد البتہ ایک اور وی لاگ ضرور ہوگا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.